बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर जनाब ये कि बिलाखिर सच सामने आकर रहता है और सच सामने आ गया। इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के हवाले से अहम तरीन शख्सियत का अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गिराई थी। जी हां, बिल्कुल, पीडीएम की मदद की गई साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से। इसकी तफसीलात रखते हैं आपके सामने जनाब। अहम तरीन और एक मरतबा फिर आज के दिन की खबरों का मंबा इस्लामाबाद के साथ साथ कराची, और मैं आज के दिन भी कराची ही में मौजूद हूं और इसी खबर के साथ लिंक करती हुई कि कैसे इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और फिर किस तरह से -1 इमरान खान के फार्मूले के ऊपर काम करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान की जानिब से जनाब भरपूर इसका मुकाबला किया जा रहा है और रुकावटें क्या सामने आ रही हैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज कर लेते हैं जनाब। आर्मी चीफ, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने भी आज कराची का दौरा किया और एक ऐसे वक्त के अंदर ये दौरा किया जब कराची के अंदर एमकेएम के धड़ों को जो है वो मुत्हिद करने की, जोड़ने की कोशिशों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। अगरचा आर्मी चीफ के इस दौरे का जो ताल्लुक था वो जनाब नेवी की एक तकरीब के साथ था, लेकिन इस दौरे को इसलिए भी अहम करार दिया जा रहा है कि इसके जो है वो इस दौरे से पहले गुज़श्ता 2-3 दिन के अंदर जो बड़ी एक्टिविटीज़ रहीं कराची में, वो क्या थी? वो यही थी कि किसी न किसी तरीके से एमकेएम के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि कराची की जो सियासत मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत में जाती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने कल भी इस हवाले से जिक्र किया था, फवाद चौधरी का बयान भी सामने आया था कि माजी में जनाब मुख्तलिफ जो है उन्होंने एक मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल किया था गुंडों का, कि उनको इकट्ठा करके जो है वो एमकेएम बना दी गई और आजकल फिर मुत्तहिदा के जो धड़े हैं उन्हें इकट्ठा करने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। मकसद क्या है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान का रास्ता रोका जाए। इससे पहले कि आर्मी चीफ के आज के दौरे कराची की तफसीलात में आपके सामने रखूं, आपके सामने जनाब मैं बयान रखता हूं सबसे पहले वसीम अख्तर का। उन्होंने कहा जनाब कि जिसको एमकेएम में आना है खालिद मकबूल की सरबराही में आएगा। ऐसा कहना था जनाब एमकेएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर का कि कोई माने या ना माने एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी हैं, जिसको आना है वो उन्हीं की सरबराही में आएगा। आज जब मैं कराची में मौजूद था तो मैंने जनाब आज कुछ अहम तरीन शख्सियात से इस हवाले से मुलाकातें भी की, और बल्कि हम आज रात मौजूद थे 9-0 के करीब ही। वहाँ पर हमने एक जगह बैठकर चाय भी पी अपने कुछ दोस्तों के साथ, और कुछ अहम तरीन खबरें उस हवाले से भी आपके सामने रखते हैं। और आज ये टीवी प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करते हुए वसीम अख्तर ने कहा कि अगर कोई दूसरी जमात से एमकेएम में आएगा तो हमारी जमात के असूलों पर उसे चलना होगा। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी आज हमें गुंडों की जमात कहते हैं, इसी गुंडों की जमात के वोट लेकर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने थे, और अगर एक जमात से निकले लोग अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है? बानी एमकेएम की तरफ से बायकाट हुआ, इससे किसको फ़ायदा पहुंचा? अब यह बयान है बड़ा सिग्निफिकेंट वसीम अख्तर का, जो कि इस वक्त अहम तरीन जो हैं वो रहनुमा हैं जनाब एमकेएम के, और दूसरी जानिब एमकेएम ही के साबिक रहनुमा उन्हें कहना चाहिए, क्योंकि किसी दौर में बड़े एक्टिव हुआ करते थे, फारूक सत्तार। इन्होंने एमकेएम के धड़ों के इंतजाम के मुतल्लिक जो है वो गवर्नर सिंध को ताउन की यकीन दहानी कराई है। उसकी जो तफसीलात हैं, ज़राए का ये कहना है, जो आज हमारी भी मुलाकात हुई अपने कुछ दोस्तों से, ज़राए ने उसमें ये इंकशाफ किया कि फारूक सत्तार की रहायशगाह पर जनाब ये मुलाकात हुई। मुलाकात में एमकेएम के धड़ों को यकजा करने और फारूक सत्तार की वापसी समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई, और ज़राए का यह भी दावा है कि गवर्नर सिंध ने फारूक सत्तार को मुस्तफ़ा कमाल से होने वाली मुलाकात से भी आगाह किया। फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को यकीन दहानी कराई तावन की, और फिर उसके बाद जो मीडिया से गुफ्तगू हुई
اس میں گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ کراچی کے شہریوں کے دل زخمی ہیں، مرہم رکھنے والا کوئی نہیں، یہاں آنے کا مقصد صرف لوگوں کو جوڑنا ہے، ایسا کہنا تھا گورنر سندھ کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کراچی کے راستوں کی طرح ٹوٹ چکے ہیں، ہم نے اپنی غلطیوں سے اپنی طاقت کو کھو دیا ہے، ہمیں خود اپنا حق حاصل کرنا ہوگا، کوئی مسیحا نہیں آئے گا۔ بے روزگاری اتنی بڑھ چکی کہ اب 10,000 میں بھی ملازمت نہیں مل رہی۔ کراچی میں بجلی پانی نہیں، صرف ٹینکر ہیں، ان کو ٹینکر مافیا ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی کی بجلی پانی گیس مافیا کے قبضے میں ہے، کراچی والوں سے مجرموں والا سلوک ہو رہا ہے، کراچی کے لوگ ظلم سہ کر خاموش ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے جناب کہ اگر ایم کیو ایم کی گزشتہ 20 یا 22 برس کی سیاست کا بھی جائزہ لیا جائے تو اہم ترین جو چیزیں سامنے آتی ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا نواز لیگ ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو یا جنرل مشرف کے دور میں کاف لیگ کی حکومت ہو، تمام تر ادوار کے اندر ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومتوں کا حصہ رہی، لیکن اس کے باوجود وہ اہلیان کراچی کے لیے کیا کچھ حاصل کر سکے اور کیا کچھ حاصل نہ کر سکے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور ہر موقع کے اوپر انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کو مرکز میں جو بیٹھی ہوئی تھیں انہیں نہ صرف بلیک میل کیا، لیکن کیا ان کی اس بلیک میلنگ کا کوئی فائدہ کراچی کے عوام کو بھی پہنچا؟ گزشتہ 2 دنوں سے جہاں پر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، کراچی کے عوام سے جو بات چیت کر رہے ہیں، جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو کراچی کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آیا کہ گزشتہ 20-22 برسوں میں ایم کیو ایم کا حکومت میں رہنے کا کوئی کراچی کے عوام کو فائدہ پہنچاؤ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ رہنماؤں کو ذاتی طور پر شاید بے پناہ فوائد حاصل ہوئے۔ پھر 2018 میں جس طرح سے عمران خان نے کراچی شہر میں ایک طرح سے کلین سویپ کیا، اپنے تمام تر مخالفین کو شکست دی، اس کے بعد اس وقت جو ماحول ہے ملک کے بڑے شہروں کے اندر، گزشتہ ہفتے میں لاہور میں تھا ویکنڈ پہ، اس ویکنڈ پہ میں کراچی میں ہوں، یہاں پر جو میں نے ماحول دیکھا، جو لوگوں کا رجحان ہے، جو عوام سے بات کی، بلا شبہ پاکستان کی عوام اس وقت پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت اور پاکستان کے موجودہ سیاسی جو مافیا ہے اس سے ہے جناب تنگ، اور ان کی امیدوں کا مرکز ہیں ایک بار پھر کپتان عمران خان۔ اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو سرویز جہاں پر اوپن، کھلے عام اور خفیہ بھی کیے جا رہے ہیں مختلف اداروں کی جانب سے، چاہے وہ سرکاری ہوں، نیم سرکاری ہوں، ملکی ہوں، غیر ملکی ہوں، چاہے جناب وہ ایسے ادارے ہوں جن کا تعلق سویلین گورنمنٹ کے ساتھ ہے یا ایسے ادارے ہوں جن کا تعلق ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، تمام تر سرویز ایک ہی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن کراچی میں جو اگر 21 نشستیں ہیں ان میں سے پاکستان تحریک انصاف اگلے عام انتخابات میں تقریباً 18 جو نشستیں ہیں وہ بآسانی حاصل کر سکتی ہے۔ اب اسی ماحول کے اندر کراچی اور کوئٹہ، کیونکہ 2 ایسے شہر کہ جن کی جو سیاست ہے اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کراچی اور بلوچستان کی سیاست کے حوالے سے خاص طور پہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، اگرچہ پنجاب میں جو چودھری برادران کا کردار ہے پاکستان تحریک انصاف کا اتحادی ہونے کے باوجود اس کے اوپر ماضی میں بھی سوالیہ نشان تھے، آج بھی سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اگر جناب بات کر لی جائے بلوچستان کی تو بلوچستان کے حوالے سے بھی آج جو بڑی خبر آئی اس کا جو منبع تھا جناب وہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کوئٹہ کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے 3 پاکستان تحریک انصاف کے 1 رکن بلوچستان اسمبلی نے باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جس کے بعد بلوچستان اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نشستیں ہیں 1 سے بڑھ کر 5 ہو گئیں۔ اب اس اہم ترین موقع کے اوپر جبکہ ملک میں نئے الیکشن کے حوالے سے ڈول ڈالا جا رہا ہے، عوام مطالبہ کر رہے ہیں، اس اہم ترین موقع پر بلوچستان عوامی پارٹی کے ارکان 3 ارکان اور پاکستان تحریک انصاف کے 1 رکن کس کے اشارے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو رہے ہیں، جس میں جناب میر ظہور بلیدی، میر سلیم کھوسا، میر عارف جان، محمد حسنی، جبکہ پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی جناب میر نعمت اللہ زہری یہ باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ اس سے پہلے صرف 1 رکن تھا نواب ثناء اللہ زہری بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے۔ دیگر ارکان کی شمولیت کے بعد اب پیپلز پارٹی کے ارکان کی جناب تعداد ہو گئی ہے 5، لیکن تاہم اب تک سپیکر کو باضابطہ طور پر اس تبدیلی کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے مزید ارکان اسمبلی کی جو پیپلز پارٹی میں شمولیت ہے وہ متوقع ہے، اور جناب اس موقع پر سابق صدر آصف زرداری کا ایک بیان بھی سامنے آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے بلوچستان کی آواز رہی ہے اور بلوچستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ابھی بھی کچھ کرنا باقی ہے۔ بلوچستان بی بی شہید کے سب سے قریب تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ گزشتہ تقریباً 50 تو نہیں لیکن شاید 40 برسوں سے پاکستان پیپلز پارٹی
دو لاشوں کی سیاست کر رہی ہے اور سابق صدر آصف زرداری کو ایسے مواقع کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو کی یاد آتی ہے، اور ہر اس موقع پر اوپر وہ یہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں خیبر پختونخوا بڑا قریب تھا، کبھی کہتے ہیں پنجاب بڑا قریب تھا، کبھی کہتے ہیں سندھ بڑا قریب تھا، کبھی کہتے ہیں بلوچستان بڑا قریب تھا۔ مقصد اس کا صرف اور صرف یہ ہے، دمڑی اور چمڑی دونوں بچانا، مال اور کھال دونوں بچانا۔ اور اس وقت اگر پنڈی کے ساتھ کسی کے بہترین تعلقات ہیں تو تمام تر جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں جناب کہ آصف زرداری اس وقت پنڈی کے انتہائی قریب ہیں، اور پنڈی جس کے متعلق آج سیاسی تجزیہ نگار عمران خان کے مخالف ٹی وی چینل جیو کے اوپر بھی بیٹھ کر اس بات کے اوپر متفق ہیں۔ حیرت ہوگی آپ کو کہ یہ بات جیو ٹی وی کے اوپر کی گئی کہ پورے ملک میں اس وقت مائنس عمران فارمولے پر کام ہو رہا ہے۔ اب چاہے حفیظ اللہ نیازی ہوں، بے نظیر شاہ ہوں، ارشاد بھٹی ہوں یا مظہر عباس، آج کا جو پروگرام تھا جیو ٹی وی کا، اس میں سینئر یہ جو تجزیہ نگار تھے تمام ایک اس بات کے اوپر جو ہے وہ متفق نظر آئے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی پاپولر سیاسی جماعت ہے، عمران خان جو اس وقت پاکستان کے پاپولر سیاستدان ہیں، اس وقت جناب کوشش ہو رہی ہے پورے ملک کے اندر کہ -1 عمران فارمولے پر کسی طریقے سے عمل کیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں کیونکہ بیس کیمپ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہاں زیادہ رد عمل آ سکتا ہے، کوئی مقابل نہیں دور دور تک، اس لیے کام کا آغاز ہوا جناب پنجاب سے۔ چودھری برادران کا عجیب و غریب جو رویہ ہے وہ آپ نے دیکھا گزشتہ 15 دنوں کے اندر، اور اس سے پہلے بھی خاص طور پر چودھری پرویز الہی کا۔ اس کے بعد جناب معاملات آئے کراچی کی جانب، اور کراچی کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کو یکجا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ پی ڈی ایم، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرتی ہوئی ہرگز نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے 3 4 5 دھڑے جو بھی ہیں ایم کیو ایم کے، ان کو متحد کر کے، اور متحد کرنے کے پیچھے کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ذرائع اس حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے بھی کہا، اور اب کچھ لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں کہ جناب آخرکار کون ہے جو ایم کیو ایم کے ان دھڑوں کو اکٹھا کر رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اہم ترین شخصیت کا بیان اور آرمی چیف کا دورہ کراچی، پھر بڑھتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے معاملے کی جانب، چاہے کراچی کے ہوں یا اسلام آباد کے، دونوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ سے بات کر لیتے ہیں جناب جو ہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر، جناب سابق سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے تحریک عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کی مدد کی تھی۔ اس اہم ترین انکشاف، اس اہم ترین دعوے کے بعد اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں جناب اس وقت جو ہے وہ کھلبلی مچ گئی ہے پورے ملک کے اندر، ان کے اس بیان کے بعد کہ تحریک عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کی مدد کی گئی تھی۔ اور یہ بات انہوں نے ڈان نیوز ٹی وی کے پروگرام کے اندر کی جناب۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کیسے کامیاب ہوئی، اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے میں پی ڈی ایم کو کس کی مدد حاصل تھی، اس پر انہوں نے اہم ترین انکشافات کیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کی مدد کی تھی، اور تحریک عدم اعتماد سے متعلق اب تمام باتیں اور شواہد جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت میں توسیع کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ بھی استعمال کیا گیا، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مدت میں توسیع کے خواہاں تھے۔ تمام سیاسی جماعتیں آنن فانن متفق ہو گئیں، اور صرف جناب 15 منٹ کے اندر اس حوالے سے قانون سازی کر لی گئی۔ اب پھر انہوں نے کہا ایک اور اہم ترین بات، انہوں نے کہا کہ اب متحدہ قومی موومنٹ کے دھڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں کہ انہیں اکٹھا کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، اور فروری 2022 میں کہا گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن ادارے آج بھی نیوٹرل نہیں ہیں۔ اور پھر اسی کو لنک کریں ان تمام سیاسی تجزیہ نگاروں کے آج کے تجزیے کے ساتھ کہ ملک میں مائنس عمران خان جو فارمولہ ہے اس کے اوپر جناب عمل ہو رہا ہے۔ اور اب جناب بات کر لیتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دورہ کراچی کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب معیشت اور دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز میں قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ آئی ایس پی آر کا بیان، انہوں نے کہا آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر نے پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں 118ویں مڈ شپ مین اور 26ویں شارٹ سروس کمیشن پاسنگ آؤٹ پریڈ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔
اور جملہ جناب سنیے گا ان کا بڑا ہی اہم ترین، جو کہ ہم گزشتہ کئی برسوں سے سن رہے ہیں کہ پاکستان اپنے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے اور اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز میں قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اب سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کا جو انہوں نے ذکر کیا، اس سے مراد ڈیفینیٹلی عمران خان ہیں۔ عمران خان کو اہم ترین پیغام انہوں نے پہنچایا کہ معیشت اور دہشت گردی کے چیلنجز کا جو مقابلہ ہے وہ مل کر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان جو ہیں وہ معیشت کے حوالے سے پی ڈی ایم کی جانب سے جب یہ کہا جاتا ہے میثاق معیشت، تو عمران خان اس حوالے سے انکار کر چکے کہ وہ کرپشن سے لتھڑے ہوئے ان ہاتھوں کے ساتھ بالکل بھی ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ پھر دہشت گردی جو بڑھ رہی ہے پاکستان میں، اس حوالے سے بھی عمران خان کا اہم ترین بیان جو ہے وہ سامنے آیا تھا گزشتہ دنوں کہ ہمارے دور میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، اب کون ہے جو کہ پورے ملک کے اندر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو قرینہ قیاس یہی ہے، سیاسی تجزیہ نگاروں کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں باقی سب تو لوگ موجود تھے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ڈی ایم میں تقریباً درجن بھر سیاسی جماعتیں ہیں، اگر کوئی حکومت سے باہر ہے تو وہ عمران خان ہے، اور اس کے لیے اور عمران خان ہی سے متعلق یہ بیان ہے کہ جس میں آرمی چیف نے یہ کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز میں قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ گویا ایک بار پھر جو ہے وہ عمران خان کو اس بات کا پیغام دیا گیا کہ الیکشن میں جانے سے پہلے کچھ اہم ترین جو معاملات ہیں ان کے اوپر بیٹھا جائے۔ دوسری جناب اسلام آباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ کہنے کے باوجود، آرڈرز کے باوجود، اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ ہے اس کے آرڈر کے باوجود جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ فواد چودھری نے کہا کہ صاف کہہ دیں کہ نون لیگ کو شکست ہوگی، اس لیے الیکشن جو ہے وہ نہیں کرائے جا سکتے۔ عدالتی حکم کے باوجود الیکشن نہ ہونے پر عمران خان نے بھی رد عمل دیا۔ عمران خان نے بڑے ہی واضح انداز میں کہا کہ پی ڈی ایم عوام سے خوفزدہ ہو چکی ہے اور جناب، اور اب انتخابات سے وہ بھاگ رہے ہیں۔ جمہوری حق ہے ووٹ عوام کا، پی ٹی آئی اس کے لیے جدوجہد کرے گی۔ اور دوسری جانب الیکشن کمیشن نے انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کر دی جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، لیکن ہوا جناب یہ کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو فارغ کر دیا جائے، تو اس پر الیکشن کمیشن انٹرا کورٹ اپیل میں چلا گیا۔ جو ہے وہ گونگنوں سے مٹی جو ہے وہ جھاڑنے کے لیے تحریک انصاف نے بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست بھی جو ہے وہ جمع کرا دی، لیکن بلدیاتی انتخابات سے متعلق جتنی بھی درخواستیں تھیں وہ پیر کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی۔ تو جناب یہ تھیں آج کے دن کی چند اہم ترین اور بڑی اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔